अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर जीडीसी बोधन। आज का जो टॉपिक है वो है गैट एंड डब्ल्यूटीओ। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करते हैं। गैट कुछ और नहीं है बल्कि माहिदा उमूमी बराए तिजारत और महसूलात है, यानी कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1930 ईस्वी के दहे की आलमी जो कुसात बाजारी थी, उसके दौरान बैनुल-अक़वामी तिजारत बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हुई थी और मुख्तलिफ ममालिक अपनी मईशतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदात पर पाबंदियाँ नाफिज किए थे। तो जिसके नतीजे में हुआ ये था कि आलमी तिजारत तेज़ी से घटने लगी थी। इसलिए दूसरी जंग अज़ीम के बाद हलीफ ताकतों को एक आज़ाद और आलमी तिजारत इसलिए दूसरी जंग अज़ीम की जो हलीफ ताकतें थीं, उन ताकतों को एक आज़ाद और आलमी तिजारती सिस्टम को अपनाने का ख़्याल पैदा हुआ। तो इस मकसद की खातिर तिजारत और रोज़गार से मुताल्लिक़ एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हवाना के मुकाम पर 1947 ta 48 के दरमियान में मुनक़िद हुई, जिसमें 53 ममालिक यानी कि 53 ममालिक बैनुल-अक़वामी तिजारती तंज़ीम यानी कि डब्ल्यूटीओ के क़याम के लिए एक चार्टर को तैयार किए थे और उस पर दस्तखत किए। लेकिन अमरीकी कांग्रेस हवाना इस चार्टर से क्या है मुतमईन नहीं थी। उसी के साथ 23 ममालिक जो आम तिजारती रियायतों के लिए क्या है वसी टैरिफ मज़ाकिरात जारी रखने के लिए क्या है मुत्तफ़िक़ हुए थे, जिनको माहिदा उमूमी बराए तिजारत और महसूलात भी क्या है में शामिल कर दिया गया था। इस पर 30 अक्टूबर 1947 में दस्तखत किए गए थे और 1 जनवरी 1948 से इस पर क्या है अमल शुरू हो गया। दूसरे ममालिक भी इस पर दस्तखत किए। 1 जनवरी 1995 में गैट को ख़त्म कर दिया गया और जब आलमी तिजारती तंज़ीम डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है इसको ज़म कर दिया गया था। आइए अब हम गैट के क्या मकासद हैं, यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गैट, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। गैट के चंद बुनियादी जो मकासद हैं उनको क्या है चंद बुनियादी उसूलों पर क्या है वो क़ायम थे, जो बैनुल-अक़वामी तिजारत की लागत के क़वाइद में शामिल थे। पहला ये कि मोस्ट फेवर्ड नेशन की उसूल की पैरवी करना है। दूसरा जो मकसद था वो घरेलू जो सनत होती है उस घरेलू सनत को सिर्फ टैरिफ के ज़रिए से तामीन अता करना। तीसरा है अदम इम्तियाज़, बाहमी बक़ा और शफ़ाफ़ियत के उसूल पर तिजारत को फ़रोग़ देना। चौथा है हमारुखी जो मज़ाकरात होते हैं यानी कि निगोटिएशंस जो होते हैं उसके ज़रिए से टैरिफ और गैर टैरिफ ये इक़दामात में क्या है छूट देना है। साथ ही साथ इन मकासद को हासिल करने के लिए एक माहिदा क्या है यानी कि तरीक़ा इख्तियार किया गया ताकि बआसानी क्या है इस पर अमल आवारी की जा सके। जो आज़ाद आलमी तिजारती निज़ाम था उस निज़ाम के क़याम का बिलाखिर मकसद मियार ज़िंदगी को क्या है ऊँचा उठाना है और मौसर तलब, साथ ही साथ हकीकी आमदनी में मुसलसल और मुस्तकिल इजाफ़े के ज़रिए से मुकम्मल रोज़गार को यकीनी बनाना, आलमी वसाइल को भरपूर तरीक़े से तरक्की देना और आलमी सतह पर अशिया की तैयारी और तबादले को वसअत देना क्या है इसके अंदर शामिल था। आइए अब हम गैट के उसूल पर नज़र डालते हैं। गैट के जो मकासद और उसूल हैं उसके मुख्तलिफ दफ़ात के लिहाज से क्या है जायज़ा हम ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है था वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। तो गैट का जो बुनियादी उसूल है वो अदम इम्तियाज़ है, जो आर्टिकल 1 में क्या है शामिल है। माहिदे में शामिल जो फ़रीक है इस नामे नेहाद यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास को क्या है कबूल करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क ये कबूल करता है कि वो किसी भी मुल्क के साथ दूसरे गैर फरीक़ों के मुकाबिल बेहतर सलूक क्या है नहीं करेगा। जहाँ तक तिजारती पॉलिसी का ताल्लुक़ है, ममालिक के दरमियान किसी भी इम्तियाज़ी सलूक को क्या है यानी कि मोस्ट फेवर्ड जो नेशन क्लास जो होती है वो रद्द करता है, सिवाय उनसे मुताल्लिक़ जो गैट के मेंबर नहीं होते हैं या दूसरे आर्टिकल के तहत जिनकी इजाज़त है। यानी अगर कोई मुल्क तरजीही टैरिफ जो किसी दूसरे मुल्क की पहुँच में है
تاکہ موسٹ وہ فیورڈ نیشن کیا ہے بن جائے، تو ایسی صورت میں ان رعایتوں کو فوراً دوسرے ممالک تک کیا ہے وسعت دی جاتی ہے، تاکہ معاہدے میں شامل جو تمام فریقین ہوتے ہیں وہ مساوی طور پر کیا ہے مستفید ہو سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی ملک اپنی گھریلو صنعت کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، جیسے کوٹا نافذ کرنا ہے، تو وہی اقدام گیٹ کے تمام ممبر پر بھی کیا ہے لاگو ہونا چاہیے۔ ٹیرف کی رعایتوں کی فہرست۔ گیٹ کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ ہے تسلیم شدہ باہمی ٹیرف رعایتیں، جو معاہدے کے فریق خود کیا ہے طے کیے ہیں، تاکہ رعایتوں کی فہرست میں اسے شامل کیا جا سکے۔ تو یہاں پر جو رعایتوں کی جو فہرست ہے اس میں شامل اور تسلیم شدہ شرح سے زیادہ کیا ہے ٹیرف عائد نہیں کیے جائیں گے، جیسا کہ معاہدے کے جو آرٹیکل 1 اور 2 میں کیا ہے درج ہے۔ موسٹ فیورڈ نیشن اصول کے ذریعے ٹیرف کی مقررہ تسلیم شدہ جو شرح ہیں، ان شرحوں کو معاہدے کی تمام فریقوں کے لیے کیا ہے عام کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح گیٹ معاہدے کے فریقوں کے درمیان باہمی اور آپسی جو فائدہ تھا، وہ فائدہ مند انتظامات اور اقدامات پر کیا ہے زور دیا جاتا تھا۔ تیسرا ہے مقداری تحدیدات کا عام اخراج، یعنی کہ معاہدے کا آرٹیکل 11 جو بتایا گیا ہے تجارت پر مقداری تجارتی تحدیدات کے استعمال کو محدود کرتا ہے یا اسے منع کرتا ہے۔ گیٹ ممالک کو اپنی جو درآمدی ڈیوٹی ہے اس کی ممکنہ اقل ترین سطح تک ایک حد مقرر کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ چوتھا ہے ہنگامی حفاظتی ضابطہ۔ گیٹ کا آرٹیکل جو 12 ہے وہ ہنگامی حفاظتی ضابطہ کیا ہے یہاں پر یعنی کہ 19 جو ہے وہ ہنگامی حفاظتی ضابطہ کیا ہے فراہم کرتا ہے۔ اس کے تحت ایک ملک کیا کر سکتا ہے، اپنی درآمدات کو روکنے کے لیے ٹیرف یا کوٹا نافذ کر سکتا ہے، جن سے گھریلو پیدا کنندوں کو خطرہ ہو یا جو شدید نقصان پہنچاتی ہو ان سے کیا ہے روکا جا سکے۔ اب مستثنیات۔ معاہدے کے جو فریقین ہیں ان کی جانب سے درآمدی کوٹے پر امتناع کے سلسلے میں آرٹیکل 20 اور 21 یہ عام اور حفاظتی استثناء کیا ہے فراہم کرتا ہے۔ ان کا راست جو تعلق ہوتا ہے وہ مقامی صنعتوں کو تعین یعنی کہ فراہم کرنے کی ضرورت سے نہیں ہے۔ یہ 6 اہم استثنائی صورتیں ہیں جو ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ ایک ملک جو توازن ادائیگی کی مشکلات کا شکار ہے، وہ عارضی طور پر مقداری تحدیدات کیا ہے نافذ کر سکتا ہے، لیکن موسٹ فیورڈ نیشن اصول کے تحت ان کا مساوی طور پر اطلاق تمام ذرائعوں سے کی جانے والی درآمدات پر ہونا چاہیے۔ گیٹ دوسرا یہ ہے کہ گیٹ کے منظور شدہ جو طریقہ کار ہیں اس کے لحاظ سے کم ترقی یافتہ ممالک کو اپنی معاشی ترقی کے عمل کو مزید بڑھانے کے لیے مقداری تحدیدات کے استعمال کی اجازت تھی۔ تیسرا، مقداری تحدیدات زراعت اور مچھلی کی پیداوار پر بھی کیا ہے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ اگر ان اشیاء کی جو گھریلو مصنوعات ہیں اگر پیداوار اور مارکیٹنگ کی تحدیدات کے مساوی طور پر کیا ہے وہ پابند ہونے چاہیے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ گیٹ کسی ملک کو اس کی کارروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے اگر دوسرے ممالک سے اشیاء مصنوعی طور پر کم کی ہوئی قیمتوں یا پھر رعایتی قیمتوں پر درآمد کی جاتی ہوں۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ کسی ملک کو اپنی صنعتوں کو بچانے کے لیے بھی عارضی طور پر حفاظتی اقدامات کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، اگر صنعتوں کو درآمدات میں فوراً اضافے سے نقصان نہ ہوتا ہو۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی ہے کہ گیٹ ممالک کو آپس میں کسٹمز اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے جو آزاد تجارتی علاقوں کی تشکیل ہے اس کی کیا ہے وہ اجازت دیتا ہے، بشرط یہ کہ جو تشکیل شدہ علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں میں تجارت کو کیا ہے آسان بنانے کے لیے وہ ہونا چاہیے، نہ کہ معاہدے کے دوسرے فریقوں کی تجارت میں کیا ہے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ یہاں پر کسی دوسرے ملک کو کیا ہے نقصان پہنچائے بغیر بآسانی کیا ہے اپنے ملک کی تجارت کو بڑھانے کے لیے کیا ہے یہاں پر یہ نافذ کیا گیا تھا۔ چھٹا ہے سبسڈی اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے انتظامی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، انتخامی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کے متعلق کیا ہے اصول ہیں۔ تو رعایتوں اور انتخامی ڈیوٹیز سے متعلق اصول ایک علیحدہ کوڈ میں کیا ہے شامل کیے گئے تھے، جو 1970 کے ٹوکیو راؤنڈ میں کیا ہے
زیر بحث لائے گئے تھے۔ ان اصولوں کے تحت یہ طے کیا گیا کہ تیار شدہ جو مصنوعات ہوتی ہیں ان پر ایکسپورٹ ڈیوٹی پر کیا ہے امتناع عائد کر دیا گیا، سوائے ترقی پذیر ممالک میں ابتدائی پیداوار پر برآمدی رعایت کو کیا ہے محدود کر دیا گیا تھا، اور صرف اس شرط پہ کہ اس کی وجہ سے دنیا کی جو برآمدات ہے اس میں منصفانہ حصے سے زیادہ کیا ہے وہ یعنی کہ اس کا حصہ کیا ہے زیادہ حاصل نہ ہو۔ معاہدے میں یہ طریقہ کار بھی شامل ہے جو درآمد کرنے والے ممالک کو ان ممالک کے خلاف جو تلافی کارروائی ہوتی ہے اس کو کیا ہے کرنے کی اجازت دیتا ہے جو بھرماری کرتے ہیں اور قیمتوں کو برآمدی سبسڈی کے ذریعے بڑھاتے ہیں۔ تو بھرماری یعنی کہ ڈمپنگ کی صورت جو ہوتی ہے اس صورت میں درآمد کرنے والا ملک بھرماری کے خلاف کیا ہے کارروائی یا انتخامی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اسے وہ نافذ کر سکتا ہے۔ جب کبھی بھی درآمد کرنے والے ملک کی مارکیٹ میں درآمد شدہ اشیاء کی فروخت عام قدر سے بھی کم قیمت پر ہوتی ہو تو اس کے نتیجے میں گھریلو صنعت کو مادی نقصان کیا ہے پہنچتا ہے۔ اسی طرح معاہدہ درآمد کرنے والے ملک کو برآمد کرنے والے ملک میں ان اشیاء پر جو پیداوار اور ساتھ ہی ساتھ برآمدی سبسڈی سے کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں متلافی انتخامی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اسے نافذ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کے نتیجے میں گھریلو صنعت کو مادی نقصان پہنچتا ہو لیکن اس قسم کی جو مخالفت ہوتی ہے یا انتخامی جو ڈیوٹیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ درآمد کرنے والے ممالک میں متاثرہ صنعت کے زائد تامین کی صورت میں ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوٹیز اور سبسڈی کے جو فائدے ہوتے ہیں ان فائدوں کی تلافی کے لیے درکار شرح سے جو کم شرح ہوتی ہے اس پر کیا ہے یہ نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ ساتواں جو بتایا گیا ہے وہ ہے تنازعات کی یکسوئی۔ تنازع کی یکسوئی کے طریقے کے تحت جنرل ایگریمنٹ کے اصولوں اور مقاصد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکایت کیا ہے پیش کی جا سکتی تھی۔ گیٹ کا 3 یا 5 آزاد ماہرین کا ایک پینل ہوتا تھا جو گیٹ کے فیصلے اور سفارشات کو پیش کرتا تھا۔ یہ طریقہ کار جو تیسرے فریق کے فیصلے اور گفت و شنید کا کیا ہے مجموعہ ہوتا تھا معاہدے کے فریقوں کے درمیان تنازعات کی یکسوئی کا کامیاب طریقہ کار کیا ہے کرتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر گیٹ کے مختلف قسم کے کیا ہے راؤنڈز بھی تشکیل دیے گئے تھے، جیسے کہ گیٹ کا پہلا راؤنڈ 1947 میں ہوا تھا جو جنیوا کے مقام پر پیش آیا تھا سوئٹزرلینڈ میں۔ دوسرا جو گیٹ کا جو راؤنڈ ہے وہ 1949 میں پیش آیا تھا، وہ NSC یعنی کہ فرانس میں کیا ہے یہ اس کا مقام ہے جہاں پر کیا ہے اس کا قیام یعنی کہ تشکیل دی گئی تھی۔ تیسرا جو راؤنڈ ہے وہ 1950 اور 51 کے درمیان کیا ہے تشکیل دیا گیا تھا جو تورکوئے یعنی کہ انگلینڈ میں کیا ہے یہ تشکیل دیا گیا تھا۔ چوتھا راؤنڈ 1956 جنیوا میں۔ پانچواں جو راؤنڈ ہے یعنی کہ ڈیلین جسے راؤنڈ کہا جاتا ہے یہ 1960 اور 61 کے درمیان جنیوا میں کیا ہے اسے تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سکستھ جو راؤنڈ ہے وہ ہے کینیڈی راؤنڈ، وہ 1964 اور 67 کے درمیان کیا ہے تشکیل دیا گیا تھا، یہ جنیوا میں کیا ہے اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ ساتواں جو راؤنڈ ہے وہ بھی 7 ٹوکیو راؤنڈ کہلاتا ہے جو 1973 اور 79 کے درمیان میں یہ بھی جنیوا میں کیا ہے تشکیل دیا گیا تھا۔ 8 جو یوروگوئے راؤنڈ ہے وہ 1986 اور 1993 کے درمیان پنٹا ڈیل اسٹی میں کیا ہے یہ تشکیل دیا گیا تھا۔ پہلا جو راؤنڈ ہے وہ گیٹ ایگریمنٹ پر کیا ہے دستخط مخصوص موضوعات پر کیا ہے ٹیرف میں کمی کی گئی تھی۔ چوتھے جو راؤنڈ تھا اس میں پہلی مرتبہ یورپی یونین کی شمولیت اور 20% ٹیرف میں کمی کے اوپر کیا ہے ایسے موضوعات کو شامل کیا گیا تھا۔ چھٹا جو راؤنڈ تھا اس میں تیار شدہ اشیاء پر پابندیوں میں 33% کیا ہے کمی کی گئی تھی۔ 7ویں راؤنڈ میں غیر ٹیرف پابندیوں کے موضوعات پر کیا ہے بحث کی گئی تھی۔ 8ویں راؤنڈ میں زراعت، خدمات، ٹرمس
جیسے متعلقہ مسائل کو کیا ہے زیر بحث لایا گیا تھا اور ان سے متعلق کیا ہے وہاں پر یعنی کہ زیر بحث کیا ہے ان کو لایا گیا تھا۔ آئیے اب ہم گیٹ کے مختلف قسم کے ادوار کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جدول کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ شرکت کرنے والے جو ممالک ہیں ان ممالک کے درمیان میں 1947 اور گیٹ کے جو آخری سال کے دوران مذاکرات کی جملہ کیا ہے 8 دور کیا ہے منعقد ہوئے ہیں۔ پہلے 6 دور جو تھے وہ ٹیرف شرح میں کمی سے متعلق تھے۔ 7ویں دور میں غیر ٹیرف میں جو پابندیاں تھیں ان کو کیا ہے بندشوں کو شامل کیا گیا تھا۔ 8ویں دور میں 8واں دور کیا ہے پچھلے جو دور پیش کیے گئے تھے ان سے کیا ہے یہ بہت ہی مختلف تھا، کیونکہ اس میں کئی ایک نئے امور کو کیا ہے وہاں پر غور و خوض کے لیے کیا ہے شامل کیا گیا تھا۔ یہ جو 8واں دور ہے اسے یوراگئے دور بھی کیا ہے کہا جاتا ہے اور بہت ہی یہ متنازع کیا ہے رہا ہے۔ اس دور کے مذاکرات نے عالمی تجارتی تنظیم کو کیا ہے جنم دیا تھا۔ 8واں جو دور ہے جو عام طور پر یوراگئے دور کے نام سے کیا ہے جانا جاتا ہے، یہ سپٹمبر 1986 میں کیا ہے شروع کیا گیا تھا اور مذاکرات کو 4 سال میں کیا ہے مکمل کر دیے جانے کی توقع تھی، لیکن جو شرکت کرنے والے ممالک تھے ان ممالک کے درمیان کیا ہے بہت نازک معاملات پر اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ کیا ہے طے نہیں ہو سکا۔ تو اس تعطل کو توڑنے کے لیے گیٹ کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر آرتھر ڈنکل نے ایک مفصل دستاویز کیا ہے مرتب کی تھی جو عام طور سے ڈنکل تجاویز کے نام سے کیا ہے جانی جاتی ہے۔ یہ تجویز 15 دسمبر 1993 کو آخری ایکٹ پر کیا ہے پہنچی۔ ہندوستان نے اس تجویز پر 15 اپریل 1994 کو دستخط کیے تھے اور تمام 124 ممالک اس معاہدے پر دستخط کیے۔ یوراگئے راؤنڈ میں 14 میدانوں پر کیا ہے مباحث رکھنے کی ہدایت تھی۔ ایک تھا ٹیرف، دوسرا ہے غیر ٹیرف اقدامات، تیسرا ہے موسمی اشیاء، چوتھا ہے قومی وسائل پر مبنی جو مصنوعات ہوتی ہیں اس سے متعلق، پانچواں کپڑے اور ملبوسات سے متعلق ہے، چھٹا زراعت ہے، ساتواں تحفظات سے متعلق ہے، آٹھواں رعایتوں سے متعلق ہے، نائنتھ گیٹ آرٹیکل سے متعلق ہے، 10th تنازعات کی یکسوئی سے متعلق ہے، 11th ہمہ جرخی جو تجارتی معاہدے اور انتظامات ہیں اس سے متعلق کیا ہے یہ پایا گیا ہے۔ بعدواں جو ہے وہ ہے تجارت سے متعلق دانشورانہ ملکیت کی جو حقوق ہیں ان سے متعلق کیا ہے بحث کی گئی ہے۔ 13 جو ہے وہ تجارت سے متعلق سرمایہ کاری اقدامات کو پیش کرتا ہے اور 14 جو ہے وہ گیٹ کے کام کے انجام دینے کا طریقہ کار ہے، اس سے کیا ہے بحث کی گئی ہے۔ جبکہ پارٹ 2 کے اعلان نامے میں خدمات کی تجارت کو کیا ہے شامل کیا گیا تھا اور جو ابھی ذکر کیے گئے مندرجہ بالا جو 14 امور ہیں ان کی 7 زمروں میں کیا ہے پھر سے درجہ بندی کی گئی، جیسے کہ پہلا رکھا گیا تھا مارکیٹ تک رسائی، دوسرا رکھا گیا تھا زراعت، تیسرا رکھا گیا تھا پارچہ جات، چوتھا ہے ٹرمز، پانچواں ہے ٹرپس، چھٹا ہے خدمات کی تجارت اور ساتواں ہے ادارہ جاتی امور۔ آئیے اب ہم WTO کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ WTO کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا ہے۔ تو WTO کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی کہ عالمی تجارتی تنظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم WTO کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا یعنی کہ دا ایولیوشن آف WTO اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو گیٹ کے ممبر ممالک جو تھے ان کی جانب سے یوراگئے دور کے آخری ایکٹ پر اپریل 1994 میں دستخط سے WTO کے قیام کے لیے کیا ہے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اس کے زیر اثر ایک معاہدے پر 104 ممبروں نے کیا ہے دستخط کیے تھے۔ 1 جنوری 1995 سے WTO کا نفاذ کیا ہے عمل میں آیا اور WTO کے معاہدے کی شرائط کی تکمیل کے بعد ہندوستان 30 دسمبر 1994 کو اس کا ممبر بنا۔ اس وقت 2009 یعنی کہ WTO کے 153 ممالک کیا ہے شامل تھے۔ تو اس کا جو صدر دفتر تھا وہ جنیوا میں قائم تھا۔ سابق جو گیٹ ہے حقیقت میں کیا ہے کوئی تنظیم نہیں تھی بلکہ صرف یہ ایک قانونی انتظام تھا
جبکہ دوسری طرف WTO ایک نئی بین الاقوامی تنظیم ہے جو ایک مستقل ادارے کے طور پر کیا ہے قائم کی گئی تھی، اور اشیاء کی تجارت ہو یا خدمات کی تجارت ہو یا بیرونی سرمایہ کاری یا دانشورانہ ملکیت کے حقوق ہو، ان تمام میدانوں میں ایک نگران کار یعنی کہ واش ڈاگ کا رول کیا ہے ادا کرنے کے مقصد سے اس کو کیا ہے یہاں پر تشکیل دیا گیا تھا۔ آئیے اب ہم گیٹ اور WTO میں کیا فرق ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو WTO گیٹ کی ہی کیا ہے توسیع شدہ شکل نہیں ہے، بلکہ گیٹ کے جانشین ہے۔ یہ گیٹ کیا ہے یعنی کہ کو مکمل ہٹا کر اس کی کیا ہے جگہ قائم کیا گیا ہے، اور خصوصیت اور نوعیت میں بھی کیا ہے یہ ایک دوسرے کے بہت ہی مختلف ہیں۔ تو آئیے ان کے درمیان کس طریقے کے اختلافات پائے گئے ہیں یا ایک دوسرے سے کس طریقے سے مختلف ہے اس کے بارے میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو گیٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا قانونی موقف نہیں تھا، یعنی کہ گیٹ کا کیا ہے کوئی قانونی موقف نہیں تھا، لیکن WTO جو تھی یعنی کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ قانونی موقف کیا ہے رکھتی تھی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ گیٹ حکومتوں کی جانب سے اور ممبر مملکتوں کی قانون ساز اداروں کی جانب سے کیا ہے بنایا نہیں گیا تھا، اور WTO اس کو حکومتوں اور ممبر مملکتوں کی قانون ساز اداروں کی جانب سے تسلیم کردہ بین الاقوامی معاہدے کے ذریعے سے کیا ہے اسے وجود میں لایا گیا تھا۔ WTO اقوام متحدہ کی ایجنسی نہیں تھی، جبکہ گیٹ جو تھی وہ اقوام متحدہ کی کیا ہے یعنی کہ UNO کی کیا ہے ایجنسی نہیں تھی، جبکہ WTO یہ اقوام متحدہ کی تنظیم سے امداد باہمی کیا ہے تعلق رکھتی ہے۔ گیٹ یہ منتخبہ نوعیت کے ہمارخی معاہدے سے متعلق اصول اور طریقہ کار رکھتا تھا جن کی پابندی ممبروں کے لیے کیا ہے ضروری نہیں تھی۔ تو کوئی بھی ممبر کیا ہے معاہدے سے خارج ہو سکتا تھا، صرف انہی کو جو معاہدے پر دستخط کیے تھے، کسی کو کوتاہی یا غفلت پر کیا ہے سزا دی جا سکتی تھی۔ جبکہ WTO یہ معاہدات جو WTO کا حصہ ہیں مستقل ہوتے ہیں اور ممبرز اس کے پابند ہوتے ہیں۔ تو کوتاہی یا غفلت برتنے والے ممبرز کے خلاف میں تمام ممبر جو مملکتیں ہوتی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں کارروائی کر سکتی ہیں یا اس کے خلاف میں کیا ہے بول سکتی ہیں۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ گیٹ کا جو تنازع یکسوئی سسٹم ہے وہ تاخیر تھا اور فریقین جو تھے اس کو کیا ہے اس کا پابند نہیں بناتا تھا، جبکہ WTO کا تنازع یکسوئی میکانزم بہت ہی خودکار ہے اور یہ تیز تر ہے اور فریقین کو کیا ہے یہ پابند بھی کرتا ہے۔ گیٹ ایک فورم تھا جہاں ممبر ممالک ہر 10 سال میں ایک دفعہ کیا ہے ملتے تھے اور عالمی تجارت سے متعلق کیا ہے مسائل سے بحث بھی کرتے تھے اور انہیں حل کرتے تھے، جبکہ WTO جو پایا گیا تھا وہ ایک بہتر طریقے سے قائم کردہ اصولوں پر جو منحصر عالمی تجارتی تنظیم ہے جو جہاں معاہدات پر فیصلے کیا ہے وقت کے لحاظ سے کیا ہے کیے جاتے ہیں یعنی کہ فیصلے وقت کے پابند ہوتے تھے۔ گیٹ کے جو اصول ہیں وہ اشیاء کی تجارت پر کیا ہے لاگو ہوتے تھے، جبکہ WTO نہ صرف اشیاء اور خدمات پر محیط تھا بلکہ اس میں تجارت سے متعلق دانشورانہ ملکیت کے حقوق اور دیگر معاہدات بھی کیا ہے شامل ہیں۔ گیٹ یعنی کہ اس کا جو چھوٹا سا کیا ہے یہ معتمدی کیا ہے دفتر تھا جس کا انتظام ایک ڈائریکٹر جنرل کے تحت کیا ہے پایا جاتا تھا، جبکہ WTO ایک بڑا سیکریٹریٹ ہے اور اس کا انتظامی جو نظام ہے وہ بہت ہی وسیع پایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں میں کیا ہے یہ فرق پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم WTO کے مقاصد کے بارے میں جائزہ حاصل کرتے ہیں۔ WTO کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ پہلا جو مقصد پیش کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے نتیجے میں معیار زندگی کو بلند کرنا اور مکمل روزگار کو یقینی بنانا، مسلسل اور مستقل حقیقی آمدنی ہو اور مؤثر طلب کے حجم میں کیا ہے اضافہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اشیاء اور خدمات کی تجارت اور پیداوار کو وسعت دینا یہ WTO کے مقاصد میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ قابل برقرار ترقی کے جو مقاصد ہیں اس کے لحاظ سے عالمی وسائل کے بھرپور استعمال کی کیا ہے اجازت دینا ہے یا اس کی کوشش کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ماحول کو برقرار رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا بھی شامل تھا۔ اسی طرح کے عمل کے لیے وسائل اور ذرائع میں اضافہ کرنا اس انداز سے کہ معاشی ترقی کی جو مختلف سطحیں ہیں ان کی ضروریات کی کیا ہے تکمیل ہو سکے۔
ساتھ ہی ساتھ مثبت اقدامات کرنا اور یہ یقین دلانا کہ ترقی پذیر ممالک، خصوصاً ان میں کیا ہے سب سے کم ترقی یافتہ جو ممالک پائے گئے تھے، وہ بین الاقوامی تجارت کی ترقی میں کیا ہے اپنا حصہ ان کی اپنی معاشی ترقی کی ضروریات کے لحاظ سے پا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک باہمی آپسی اور فائدہ مند انتظام بھی کیا ہے قائم کرنا تھا، جس کے ذریعے تجارت میں کیا ہے جو ٹیرف واقع ہوتا ہے اور جو دوسری مشکلات وغیرہ پیش آتی ہیں ان کو کم کرنا اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات میں امتیازی سلوک کو ختم کرنا، یہ بھی کیا ہے WTO کا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا مربوط اور زیادہ مؤثر اور ساتھ ہی ساتھ دیر پا ہمارخی تجارتی سسٹم کو بڑھاوا دینا، جو گیٹ اور آزادیانہ کی جو ماضی کی کوششیں تھیں ان کوششوں کے نتائج اور یوراگوئے دور کی جو ہمارخی مذاکرات ہیں ان کے نتائج پر کیا ہے یہ محیط ہو۔ ساتھ ہی ساتھ تجارت کی پالیسیوں اور ماحول کی پالیسیوں اور قابل برقرار ترقی، ان تینوں کے درمیان کیا ہے روابط کو یقینی بنانا، یہ WTO کے مقاصد میں شامل تھے۔ آئیے اب ہم WTO کے فرائض پر روشنی ڈالتے ہیں۔ WTO کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ یہ تنظیم معاہدہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارخی تجارتی معاہدے کے مقاصد کی تعمیل، انتظام اور کام کو کیا کرتی ہے آسان بناتی ہے۔ دوسرا، WTO یہ سول ایئر کرافٹ اور حکومتی کے جو حصولی یعنی کہ دودھ سے بنی ہوئی جو کیا ہے اشیاء ہوتی ہیں ان کی تجارت اور مویشیوں کے گوشت کی تجارت سے کیا ہے متعلق معاہدے کی تعمیل، انتظام اور کام کے لیے کیا ہے ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ یہ جو تنظیم ہے یہ ہمارخی تجارتی تعلقات کے لیے اور منسٹرل کانفرنس کی طے شدہ مذاکرات کے نتائج کی تعمیل کے لیے کیا کرتی ہے، ممبروں کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک فورم کو تیار کرتی ہے۔ یہ جو WTO ہے یہ تنظیم تنازعات کی یکسوئی کے معاہدے سے متعلق جو اصول ہوتے ہیں اور جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں کیا ہے ادراک پیدا کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تنظیم عالمی معاشی پالیسی سازی میں بھی زیادہ تال میل کے حصول کے نقطہ نظر سے IMF، عالمی بینک اور اس سے متعلقہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان سے اشتراک و تعاون بھی کرتی ہے۔ WTO کے تحت مختلف قسم کے معاہدات کیا ہیں پیش کیے گئے تھے، آئیے اس پر بھی ہم کیا ہے بحث کرتے ہیں۔ تو WTO کو قائم کرنے والے معاہدے میں مختلف قسم کے کیا ہے یوراگوئے دور کی ہمارخی تجارتی یعنی کہ جو مباحث تھے وہ بھی کیا ہے سے شامل کیے گئے تھے، جیسے کہ زراعت پر معاہدہ بنایا گیا تھا، کپڑے اور پارچہ دات کی تجارت پر معاہدہ اور بازار تک رسائی یعنی کہ مارکیٹ ایسیس پر معاہدہ تھا، ٹرپس پر معاہدہ تھا، ٹپس پر معاہدہ اور خدمات پر معاہدہ اور تنازعات کی یکسوئی اور ادارے پر بھی کیا ہے معاہدہ تھا۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف قسم کے معاہدات کیا ہے WTO کے تحت کیا ہے تشکیل دیے گئے تھے۔ تو زراعت سے متعلق جو معاہدہ تشکیل دیا گیا تھا تو یہ معاہدہ زرعی تجارت میں جو بڑھتی ہوئی مارکیٹ بندی تھی اس کو متعارف کروانے کے مقصد کے ساتھ آنے والے سالوں میں طویل مدتی زرعی اور تجارتی اصلاحات اور گھریلو پالیسیوں کے لیے کیا ہے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جبکہ کپڑا اور پارچہ جات کی تجارت پر جو معاہدہ تھا وہ اس یعنی کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ اس پر کیا ہے کوٹا جو 1974 سے ملٹی فائبر جو ارینجمنٹ ہے اس کے تحت کیا ہے یہ نافذ تھا۔ تو 10 سال کی مدت میں اسے برخاست کرنے کی کیا ہے یہ راہ فراہم کرتا ہے، یعنی کہ 1 جنوری 2005 کی جو مدت تھی اس مدت کے ختم تک اس کے نتیجے میں اب پارچہ جات پر کیا ہے کوٹے کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ جو مارکیٹ تک رسائی پر جو معاہدہ تھا اس کے تحت ممبر ممالک کیا کر سکتے ہیں کہ صنعتی اور جو کھپت جو اشیاء ہوتی ہیں کھیت کے اوسط تقریباً 37% کیا ہے ٹیرف میں کمی کریں گے، اور امریکہ اور ساتھ ہی ساتھ یورپین ممالک یورپی یونین جو ہے وہ اپنے درمیان کیا ہے ٹیرف میں 1/3 کو کیا ہے کمی کریں گے۔ ٹرمس معاہدہ، اس ٹرمس پر جو معاہدہ تھا اس سے متعلق کہا گیا کہ تجارت سے متعلق سرمایہ کاری اقدامات پر معاہدہ بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ قومی سلوک کرنے اور مقداری تحدیدات برخاست کرنے پر کیا ہے یہ زور دیتا ہے۔
یہ معاہدہ 5 سرمایہ کاری اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے جو گیٹ کے طریقہ کار کی قومی سلوک روا رکھنے اور مقداری تحدیدات کے خلاف ہیں۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو بیرونی سرمایہ کاری کو برآمدات کی تیاری میں مختلف داخلاتی استعمال کرنے اور بیرونی ذرائع مبادلہ کے باہر بہاؤ کو متوازن کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ ٹرپس پر جو معاہدہ تھا یہ تجارت سے متعلق دانشورانہ ملکیت کے حقوق کے معاہدے سے قبل دانشورانہ ملکیت کے حقوق جو تجارت وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے 1963 کے تحت لاگو کیے تھے، جن میں 1967 تک ترمیم کی گئی تھی۔ تو پین کنونشنز بڑی حد تک نرم اور فراغ دلانہ تھا، اور پیٹنٹ کی شرائط اور تامین کی مدت وغیرہ سے متعلق جو امور تھے ان کے فیصلوں کو متعلقہ ممالک کی حکومتوں کے تحت چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو بیشترین جو فرق فارماسیوٹیکل جو سیکٹر کے معاملے میں یہ دیکھا گیا، جبکہ بعض ممالک حتمی پیداوار کو تحفظ عطا کیے تھے، جبکہ جو بعض دوسرے ممالک تھے وہ تیار کیے گئے عمل کو یعنی کہ جو ایک عمل کے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ خدمات پر جو معاہدہ تھا یوراگوئے دور میں پہلی مرتبہ خدمات کی تجارت جیسے کہ بینکنگ ہے، انشورنس ہے، سفر ہے، یا بحری حمل و نقل وغیرہ ہے، یا محنت کی نقل و حرکت ہے، ان تمام کو مذاکرات کے دائرے میں شامل کیا گیا تھا، اور جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ سروسز اصول اور خدمات کا ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے جو تجارت کی خدمات کو شفافیت اور ترقی پذیر آزادی کے تحت منظم کرتا تھا۔ اب ہم تنازعات حل ادارے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو تنازعات حل جو ادارہ تھا اس میں گیٹ کے تحت تنازعات کی ایک سوی کبھی کبھی نہ ختم ہونے والا عمل تھا، تو ضابطے کی کارروائیوں میں تاخیر کے بہت زیادہ امکانات ہوتے تھے، تو تنازعات کی ایک سوی کے ہر مرحلے پر اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، اور مختلف قسم کی رپورٹ مجرم فریق کی جانب سے رد بھی کی جا سکتی تھی۔ تو WTO کا قائم کردہ جو تنازع حل ادارہ جو تھا وہ ان رخنوں کو بند کر کے ہمارخی تجارتی سسٹم کو تحفظ اور پیش بینی فراہم کرتا ہے، اور اب کسی بھی تنازع کی 18 مہینوں کے اندر یکسوئی کر دینے کی قانونی طور پر تاکید بھی کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آج کا یہ